अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपको हम टॉपिक्स तो बताएंगे, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हैरत में मुब्तला कर दिया है वो है पाकिस्तान ने 48 प्रोमिनेंट बिजनेसमैन को जनाब अपॉइंट कर दिया है एज एम्बेसडर्स एट लार्ज। सो वैसे ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है वो बहुत रिच है, बहुत ही भारी भरकम किस्म की कैबिनेट है लोकली। सो आफ्टर हैविंग दैट मच रिच कैबिनेट, मैं डायरेक्टली बासित साहब के पास जाऊंगी और बासित साहब 48 प्रोमिनेंट फिगर्स एम्बेसडर्स एट लार्ज, ये क्या ज़रूरत पेश आई थी? क्या कहें, मतलब तारीख में हर कोई ना कोई बात पहली दफ़ा तो होती है ना। लेकिन तो जब से ये गवर्नमेंट आई है मैं बहुत कुछ स्टेप्स हैं जो देख रही हूँ कि जो मुनफरिद हैं, ऑब्वियसली वो नुमायां हुकूमत में हैसियत हैं, रखते जो हैं। मन में आए करें, कौन रोक सकता है उनको। लेकिन आपकी हैरत बिल्कुल बजा है मेरे ख्याल में, सही, क्योंकि इससे पहले इस नंबर में एम्बेसडर्स एट लार्ज अपॉइंट नहीं हुए। एम्बेसडर एट लार्ज हुआ करते थे। मुझे याद है कि जब सरदारी साहब की हुकूमत थी 2008 से 2013 तक, उस वक्त भी एक एम्बेसडर एट लार्ज हुआ करता था, फॉरेन ऑफिस में बैठता था, एक या दो मैक्सिमम। अभी कितने? अभी 48 तो एक ही गो में उन्होंने अपॉइंट कर दिया। मैं अपने नाजरीन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल, ये मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करिए, एम्बेसडर्स एट लार्ज होता क्या है। बिल्कुल, देखिए, एक तो हम जैसे एम्बेसडर थे जो कि किसी कंट्री को हम जाते हैं, वहाँ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो जर्मनी हो, यूके हो, भारत हो, यूएस हो। एक रेजिडेंट एम्बेसडर होते हैं। एक है दुनिया भर में डिप्लोमेसी में ये रिवाज है, प्रैक्टिस है कि आप एम्बेसडर एट लार्ज अपॉइंट करते हैं। एम्बेसडर एट लार्ज एक ख़ास मिशन के लिए होते हैं, एक ख़ास सब्जेक्ट के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर आपको अमेरिका में इस वक्त भी काफ़ी एम्बेसडर्स एट लार्ज मिल जाएंगे जो कि यूक्रेन को डील कर रहा है कोई शख्स, उसको वो एक फोकल पॉइंट दे दिया गया है कि आप यूक्रेन के मामलात में चीज़ों को ज़रा कोऑर्डिनेट करें। इसी तरह मिडल ईस्ट में एक एम्बेसडर एट लार्ज आपको मिल जाएगा जो तमाम डिप्लोमेसी को और मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स को वो कोऑर्डिनेट करता है। तो ये होता है, लेकिन मैं तो हैरान हूँ कि 48 के 48 एम्बेसडर्स एट लार्ज जो इस हुकूमत ने अपॉइंट किए हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए हैं, ट्रेड के लिए हैं। इसमें क़तन कोई हर्ज नहीं था अगर वो एक दो मुमताज़ जो हमारे सनतकार हैं या जो बिजनेसमैन हैं उनको एम्बेसडर एट लार्ज बना देते और उनको एक कुछ मैंडेट दे देते कि जी ये आपका मैंडेट है कि आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है। दूसरा एम्बेसडर एट लार्ज ये होता है कि जी आपका मैंडेट ये है कि आपने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। ठीक है, राइट। उसमें भी आप थोड़ी बहुत फर्दर भी ब्रेकअप उसका कर सकते थे कि जी आपने जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है हमारी उसको बढ़ाना है। ठीक है, मतलब 48 तो बड़ा ह्यूज नंबर है। ये काम 3-4 से भी बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है, और जो नंबर बढ़ता है तो चीज़ें अनविल्डी हो जाती हैं, उनका कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है। बासित साहब, आप तो खुद इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस का पार्ट रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्या ज़रूरत पेश आ गई थी? देखिए, हमारा प्रॉब्लम यही है कि हमारे जो एलीट तबका है ना, हालांकि उनके पास तमाम प्रिविलेजेस होते हैं, वो बड़े कंफर्ट भी होते हैं अपने, लेकिन उनको मज़ीद प्रिविलेजेस चाहिए होते हैं। अब इन सब को कहा गया है कि हम आपको ब्लू पासपोर्ट, ऑफिशियल पासपोर्ट इशू करेंगे। मुझे कोई बताए कि पहले तो ऑफिशियल पासपोर्ट में कितने ममालिक हैं जहाँ पे आप बग़ैर वीज़े के जा सकते। एक ये कहा गया ना कि उनको हमने एक लिहाज से जो उनका सफ़र है या उनकी जो बाहर मूवमेंट है उनको फैसिलिटेट करना है, तो इसलिए हम ऑफिशियल पासपोर्ट इशू कर रहे हैं। पहले तो ये मुझे कोई बताए कि कितने ममालिक हैं जिन पे ऑफिशियल, मेरे पास खुद भी ऑफिशियल पासपोर्ट है, राइट। मतलब क्योंकि जो लोग 22 ग्रेड में रिटायर होते हैं उनको ऑफिशियल पासपोर्ट मिलता है। तो कितने ममालिक हैं जहां आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है? बहुत कम, मेरे ख्याल में इस वक्त शायद 15 से 20 होंगे मैक्सिमम, और उनमें वो ममालिक शामिल हैं जहाँ हम कहीं जाते भी नहीं हैं। सच्ची बात तो ये है। यही क्वेश्चन था कि क्या वो प्रोमिनेंट ममालिक नहीं भी हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि इन लोगों को, ये जो इतने बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मिसाल के तौर मियाँ मोहम्मद मंशा हैं,
پاکستان کے بہت بڑا نام ہے نا، بزنس مین میں، انڈسٹریلسٹ میں، بینکر بھی ہیں، ان کو اگر ان کے پاس گرین پاسپورٹ بھی ہو تو کیا ان کو کوئی ویزا لینے مشکل ہے؟ مشکل تو ہوتی ہے، نہیں ان کو ایٹ دیٹ لیول نہیں ہوتی، لیکن ویسے گرین پاسپورٹ پہ یا محمد منشا کوئی مشکل نہیں، ایگزیکٹلی ایٹ دیٹ لیول نہیں ہوتی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں ہم پاکستانیوں کی بات نہیں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو ہمیں بھی وہ آفیشیل پاسپورٹ ہی بڑا مشکل ہوتا ہے. کویشچن یہ ہے کہ جو 47-48 پرومیننٹ بزنس مین ہیں، ان کو پاس چاہے گرین پاسپورٹ ہو یا آفیشیل پاسپورٹ، ان کو ویزے کی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر آپ ان کا بھی گرین پاسپورٹ دیکھیں گے نا تو ان پہ 10 سال کا یوکا کا ویزا بھی لگا ہوگا، یو ایس کا بھی لگا ہوگا، اور باقی ممالک کا بھی لگ سکتا ہے بڑی آسانی سے. تو پہلے تو یہ آفیشیل پاسپورٹ دینا ان کو، میرے خیال میں آفیشیل پاسپورٹ کو مزید آپ اس کی جو تھوڑی بہت ویلیو ہے وہ کم کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ ہمارا ایک مزاج ہے نا، نوازشوں کا سلسلہ جو ہے اس کا بھی تو پھر یہ ہے کہ جی اب آبویسلی اب جائیں گے یہ باہر، ان کو پورا پروٹوکول ملے گا. یو کے جائیں گے، اب یو کے ہائی کمیشن سے کوئی بندہ ہیتھرو ایئرپورٹ موجود ہوگا ان کو ریسیو کرنے کے لیے. اس طرح واشنگٹن جائیں گے، وہاں ایمبیسی کے لوگ موجود ہوں گے. تو یہ ایک بس یہی ہے معاملہ. اور مینڈیٹ آؤٹ کم اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا منتہا کہ مینڈیٹ کلیئر نہیں ہے. صرف ایک اوور آرچنگ سا بات کر لی ہے کہ جی یہ ہمارے پروموٹ کریں گے اکنامک انٹرسٹ. کسی انڈیویجول کو آپ نے ٹاسک نہیں دیا. جب آپ 48 بندے اپوائنٹ کر دیں گے تو کون ریسپانسبلٹی لے گا؟ مطلب میں تو حیران ہوں. کرنا تھا تو 2-3 بندے کر دیتے اسپیسیفک مینڈیٹ کے ساتھ، اور چلیے میں کہتا ہوں آپ تھوڑے اور زیادہ کر دیتے، 5 کر دیتے، ریجن وائز کر دیتے کہ جی آپ نے یورپ کو کور کرنا ہے، آپ نے امریکہ کو دیکھنا ہے، آپ نے افریقہ کو دیکھنا ہے. ہاں ایک بس جنرل بات کر دی اور معاملہ سارا وہی ہے کہ ایٹ اینڈ آف دا ڈے بنیادی طور پہ جن لوگوں کے پاس پریولیجز ہے وہ شاید بہتر فیل کریں گے ٹو ٹریول آن آفیشیل پاسپورٹ. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں. یہ مزید بس صرف یہی ہے کہ ان کو خوش کرنے کی بات ہے اور اچیو خدا کرے ہو جائے. دیکھیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت پیسمسٹک ہو جاتے ہیں چیزوں میں، لیکن ڈر یہی ہے کہ چونکہ کوئی ویل ڈیفائنڈ مینڈیٹ نہیں ہے، ٹرمز آف ریفرنس نہیں ہے، اور 48 بندوں کا گروپ آپ نے ان کو ایمبیسڈرز ایٹ لارج بنا دے جو دنیا میں کبھی کہیں نہیں ہوا. ابھی بھی امریکہ میں بھی 48 کا فگر نہیں ہے. تو ایک گو میں اگر آپ نے 48 ایمبیسڈر تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ڈپلومیٹک ہسٹری میں تو ہم نے یہ ایک نام پیدا کیا ہے، ایک نیا کام کیا ہے. ہاں ہماری تو بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم یہ کام کیا ہے ہم نے. تو گڈ لک ٹو دیز ایمبیسڈرز ایٹ لارج اینڈ گڈ لک ٹو دا گورنمنٹ اینڈ گڈ لک ٹو آور مشنز ابراڈ. بیکاز اب یہ 48 کے 48 جو بندہ بھی جہاں کہیں جائے گا، مشنز ہمارے اپنے جو ہے ان کو پروٹوکول ایکسٹینڈ کریں گے سب کو. حالانکہ ان کو پروٹوکول کی بھی ضرورت نہیں ہے منتہا. یہ دیکھیے یہ محمد منشا کا نام اس لیے آتا ہے کہ وہ پرومیننٹ ہے ان سب میں. وہ جائیں، وہ پہلے بھی جاتے تھے تو وہ یہ نہیں تھا کہ وہ باہر نکلتے تھے ہیتھرو ایئرپورٹ سے تو وہ کسی بلیک کیپ کو اشارہ کرتے تھے. ان کے بندے وہاں اس وقت بھی موجود ہوا کرتے تھے جو ان کو ریسیو کرتے تھے، اور بینٹلے یا جو بھی گاڑی ان کے پاس ہے ان کو لے جاتے تھے ڈارچسٹر ہوٹل میں ٹھہرا دیتے. یہ ان کا اپنا مکان بھی ہوگا آئی ایم شیور. تو کویشچن یہ ہے کہ کیوں ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں ہمارا مذاق اڑایا جائے. ہم وی آر آلریڈی بیکمنگ اے لافنگ اسٹاک. تو وائی ٹو ڈو دیز تھنگز. مجھے بعض اوقات بالکل سمجھ نہیں آتی کہ ہم وہ کام کرتے ہیں جس کا فائدہ کچھ نہیں ہے، لیکن دنیا ہم پہ ہنستی ہے کہ یہ کیا لوگ ہیں. انویسٹمنٹ بڑھانے کا، ایکسپورٹ بڑھانے کا یہ طریقہ کم از کم نہیں ہے. لیکن گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہم نے اپنا نام بنا لیا ہے کہ ہم نے ایک ہی وقت ایک ہی سبجیکٹ کے لیے، اکنامک میٹرز کے لیے اتنے بہت ایمبیسڈرز ایٹ لارج اپوائنٹ کر دی ہیں اور ان کو آفیشیل پاسپورٹ بھی ایشو کر دیا ہے. بٹ گڈ لک یہی کہہ سکتا ہوں. یہ الگ بات ہے کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں لیں گے، لیکن جو اور چیزیں ہوتی ہیں نا ساتھ ساتھ وہ ان پہ بہت خرچہ ہوتا ہے. آئی تھنک ان کو اس سیلری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو ضرورت تھی وہ جیسے آپ نے پہلے بھی مینشن کیا کہ جو پروٹوکول ہے وہ انجوائے کر لیں گے. سو the question arise here is کہ now how to address the impression of nepotism. نیپوٹزم تو دیکھیے ہمارے ملک کا ایک کیا کہتے ہیں، وی آر انکوریجیبل when it comes to nepotism and favoritism.
ہماری شاید فطرت میں یہ بات شامل ہو گئی ہے کہ ہم نے میرٹ کو آبزرو نہیں کرنا. میں یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے بڑے نام ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, ہمیں ان کا بڑا احترام ہے, لیکن اس قسم کی چیزوں سے وہ اپنی ریپوٹیشن کو بھی خراب کرتے ہیں, اور حکومت جو اس قسم کی چیزیں کرتی ہے وہ اپنی ریپوٹیشن بھی خراب. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ان بزنس مین جن کو یہ ایمبیسڈرز ایٹ لارج بنایا ہے, پہلے تو یہ خود بھی معاذرت کر لیں, لیکن ان سے پہلے پوچھا ہوا ہوگا آبویسلی, یہ آؤٹ آف دا بلو تو نہیں ہوا نا, ان کو پہلے کانفیڈنس میں لیا ہوگا. میں مطلب اگر ان کی جگہ ہوں تو پہلے تو میں آفیشیل پاسپورٹ لینے سے انکار کر دوں گی, یہ ہمیں نہیں چاہیے, ہمارے گرین پاسپورٹ پہ ساری ویزا لگے ہوئے ہیں, اور اگر ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم ویزا ہمیں آسانی سے مل جاتا ہے, ہمارے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. دوسرا, ان کو یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہمیں کوئی اسپیسیفک مینڈیٹ تو دیجیے نا, تاکہ ہمیں پتہ چلے 5 سال کے بعد اگر ہماری کارکردگی کوئی ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کرے کہ ہم نے کیا اچیو کیا, تو ہم بتا تو سکیں. اب سارے 48 کے 48 ایمبیسڈرز ایٹ لارج وہی کام کر رہے ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ان کا میکنزم نہیں سیٹ ہونا چاہیے کہ لائک ہونا چاہیے نا 6 months میں ان کی جتنی منتہا 48 بندہ تو پورا ایک ڈویژن ہے یار. اچھا, اب نیکسٹ کوسچن ہے کہ جو مراعات ہی دی جائیں گی, چلیں سیلریز تو آپ نے کہا کہ وہ نہیں لیں گے یا ان کو پے نہیں کی جائیں گی, سو یہ جو انہیں مراعات دی جائیں گی, جو ان کے وزٹس ہوں گے, یہ کس کے پیسے سے ہوں گے؟ ہمارے پاس تو بجٹ ہی نہیں, بجٹ آلریڈی ڈریون ہے IMF سے, مہنگائی کا جو تناسب جا رہا ہے, ہمارے عوام رو رہے ہیں, وہ تو کوئی ہے ہی نہیں نا, وہ کنسیڈریشن تو ہے نہیں. اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. وہ IMF والے بھی ہم پہ ہنستے ہوں گے کہ کیا لوگ ہیں, اور شاید ہمارے یہی سٹیپس ہیں جو ان کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی بھی پریشر لینے کے قابل ہیں. جگ ہنسائی اس لیے ہوتی ہے نا ہم پہ کہ ہم لوگ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. ایک طرف تو عوام کو ہم ایک لحاظ سے ان پہ مزید ٹیکسز کا بوجھ ڈال رہے ہیں, سیلریڈ کلاس خاص طور پہ دب رہی ہے, دوسری طرف ہماری جو شاہانہ سوچ ہے, شاہانہ لیونگ اسٹائل ہے, وہ ختم نہیں ہوتا ہمارے حکمرانوں کا. تو یہ کوئی صورتحال کو اتنی اچھی نہیں ہے, ڈزنٹ آگر ویل. بٹ آئی ہوپ یہ سارے تجربہ کار سیاستدان ہیں. شہباز شریف صاحب چیف منسٹر رہے ہیں, ان کے بڑے بھائی 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نووارد ہیں سیاست میں. لیکن شہباز شریف صاحب خود بھی بہت پرسنل انٹرسٹ لے رہے ہیں, جس وہ لے تو رہے ہیں, خدا کرے. میں تو دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ 48 لوگ کچھ ڈیلیور کر سکیں تو ہم سب سے پہلے ان کو, لیکن انویسٹمنٹ لانے کے لیے تو وہ خود بھی کافی تھے نا, جس طرح بھاری بھرکم SIFC بنائی آپ نے نا, پورا ایک ڈویژن بنا دیا. اس کے ہوتے ہوئے پھر آپ نے مزید یہ 48 ایمبیسڈرز ایٹ لارج کر دیے. ہم ایکسپیکٹ کریں کہ وزیر اعظم صاحب ہمیں ملک میں ہی ملیں گے؟ نہیں, وزیر اعظم تو شاید ملیں کہ نہ ملیں بھی تو فرق نہیں پڑتا, نہ ملیں بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا, سو لانگ ایز ہی نوز کہ وٹ از ہی اپ ٹو. اور لوگوں کو بھی ان کے ساتھ ایک اگر تعلق ہے, لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ ڈیلیور ہو رہا ہے. اگر لوگوں پہ وہی سختیاں ہیں, ان کے مسائل اور بڑھ رہے ہیں, افراط زر بڑھ رہا ہے, چیزیں سستی نہیں مل رہی, مہنگی سے مہنگی, تو پھر لوگ اپنے نتیجے خود نکالیں گے, اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اٹس ناٹ اے ویری ہیلدی ڈیولپمنٹ ان مائی ویو. کوئی ایک اس کا پازیٹیو فیڈ بیک جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آ سکتا ہے؟ کرٹیسائز تو ہم نے کیا ہے, ڈیفینیٹلی اٹس ویری ویری ڈیفیکلٹ. خدا کرے, میں تو کہتا ہوں خدا کرے کہ یہ لوگ واقعی پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھا سکیں, باہر سے انویسٹمنٹ لا سکیں, لیکن اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جو ان لوگوں کا اپنا پیسہ ان 48 لوگوں کا ہے, یہ پہلے خود پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں, خود جو ان کا باہر کا پیسہ ہے وہ یہاں پہ لے کر آئیں, تو پھر شاید دنیا ان کو سمجھے کہ جو بات یہ کر رہے ہیں وہ مناسب بھی ہے. And that's near to impossible. I would not say, کیونکہ وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ امپاسبل ہے کہ نہیں, لیکن بہرحال یہ خدشات ضرور ہیں. صحیح, خدشات ضرور ہیں. سو باسط صاحب نے بھی بڑا دبے الفاظ اس کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں اپنا جواب تو دے دیے, لیکن میں اس چیز کا برملا اظہار کروں گی, بہت دل دکھانے والی یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں, مجھے تو ان کو دیکھ کے بہت زیادہ دکھ ہوا ہے کہ آلریڈی جو پرائم منسٹر کی ہماری کیبنٹ ہے, جو ہم پارلیمنٹ میں لوگ دیکھتے ہیں, تو مجھے وہی بہت زیادہ ڈسٹربنگ لگتا ہے, جتنے ان کے انٹرنیشنل وزٹس ہوتے ہیں بہت زیادہ دل دکھاتے ہیں. اور ساتھ میں اسپیسیفکلی جو آج کل مہنگائی کا تناسب جا رہا ہے جس سپیڈ سے, اس کے ہوتے ہوئے اس طرح کی اپوائنٹمنٹس ڈزنٹ میک سینس. سو ناظرین, یہاں لیں گے مختصر وقفہ, اسٹے ود اس.